पी टी आई रहनुमा शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक शहबाज गिल पर अवाम को बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज। गिरफ्तारी के दौरान शहबाज गिल की गाड़ी के शीशे टूट गए। ड्राइवर की जानिब से तशद्दुद का इल्जाम। चाहता तो शहबाज गिल की गाड़ी में हीरोइन रखवा सकता था। अगर बनी गाला को कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया गया तो देखा जाएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर रद्द अमल। कहा, इमरान खान यकीन रखें शहबाज गिल के साथ कानूनी सलूक होगा। गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा को कल अदालत में पेश किया जाएगा। रियासत की जानिब से शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी को अगवा करार दे दिया। कहा, शहबाज गिल को गिरफ्तार नहीं अगवा किया गया। ऐसी शर्मनाक हरकतें किसी जमहूरियत में हो सकती हैं। सियासी कारकुनों के साथ दुश्मनों जैसा सलूक किया गया। इक़्तिदार की महरूमी ने इमरान खान को पागल कर दिया। इदारों पर हमला या बगावत की तरगीब देना सरीहन मुल्क दुश्मनी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। बोले, इक़्तिदार ने नापायदार चीज़ है, हमेशा किसी के पास नहीं रहता। मौलाना अब्दुल गफूर कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्की इदारों के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रही है। इदारों की इज्जत और एहतराम करते हैं। पीटीआई रहनुमाओं की शहबाज गिल की गिरफ्तारी की मजम्मत। पीटीआई के सीनियर रहनुमा आजम सवाती कहते हैं, आज के पाक दिन का एहतराम भी इन्होंने नहीं किया। फैसल जावेद ने कहा, मुकाबले के लिए तैयार हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत और 6 हथकंडों से बाज आए। ये किन किन को गिरफ्तार करेंगे, हर घर से इमरान खान निकलेगा। कासिम सूरी का रद्द अमल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। कानूनी टीम तश्कील। शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद इमरान खान की ज़ेर सदारत पीटीआई क़यादत का हंगामी इजलास। फैसल चौधरी शहबाज गिल के मुकदमे में मुआवनत करेंगे। इमरान खान के अरकान को इंतकामी कार्रवाई पर भरपूर जवाब देने की हिदायत। हुकूमत के ऐसे इक़दाम से सियासत में मजीद बेअमनी फैलेगी। पीपीआई रहनुमा मुराद सईद कहते हैं, हुकूमत बोखलाहट का शिकार है। फवाद चौधरी ने मजम्मत करते हुए कहा, शहबाज गिल को बनी गाला चौक से बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों में आए लोगों ने अगवा किया। आज मेरे इस्लामाबाद घर और लाल हवेली पर गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया। अगर बगैर वारंट गिरफ्तारी की कोशिश की गई तो अपना दिफा करूंगा। शेख रशीद का रद्द अमल। बोले, मैंने अपना बैग तैयार कर लिया है। जेल से घबराने वाला नहीं, बल्कि जेल ससुराल, हथकड़ी, जेवर और मौत मेरी महबूबा है। 10 मुहर्रम के दिन यजीदी कुव्वतों ने मेरे घर पर छापा मारा है। दो वोटों की हुकूमत 15 इत्तेहादी पार्टियों के साथ बेलगाम हो रही है। शेख रशीद की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, बेलगाम हुकूमत की अकल पर पर्दा पड़ चुका है। इनका नाकाम एजेंडा इमरान खान को नाअहल और नवाज शरीफ को अहल कराना है। मुआशी तबाही, सियासी अदम इस्तेहकाम, दहशतगर्दी का आगाज इनकी सियासत को दफन कर देगा। शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर पंजाब हुकूमत हरकत में आ गई। 25 मई के वाक़े में मुलव्विस अफराद को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने 25 मई के वाक़यात पर गिरफ्तारियां शुरू करने का हुक्म दे दिया।
बनी गाला की जानिब पेशकदमी का सुना है पंजाब पुलिस को हिफाजत के लिए। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फौजी काफिले पर खुदकुश हमला, 4 फौजी जवान शहीद। ISPR के मुताबिक शोहदा में लांस नाइक शाजेब, लांस नाइक सज्जाद, सिपाही उमैर और खुरम शामिल। पाक फौज दहशत गर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पुरज़्म है। हमारे बहादुर नौजवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में आज यौम अशूर के जुलूस निकाले गए, जिनमें अज़ादार नवासा रसूल इमाम हुसैन को पुरसा पेश। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से फुल प्रूफ इंतजामात, एमरजेंसी से निमटने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल। मुल्क भर में यौम आशूर अकीदतों है। जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले मारूफ क्रिकेट अंपायर रोडी कर्टसन कार हादसे में चल बसे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 73 साल के रोडी कर्टसन के साथ दीगर 3 अफराद भी हलाक। और बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफे का खदशा, महकमा मौसमियात ने कल से सूबे में मानसून के चौथे स्पेल का इम्कान जाहिर कर दिया। हालिया मानसून बारिशों के दौरान बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही के बाद मुतासरा इलाकों में जिंदगी अभी तक मामूल पर नहीं आ सकी। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुबैर। मैं हूं हिना जफर। हेडलाइंस आपने जानी, वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के साथ, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शहबाज गिल को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक वफाकी वजीर और PTI रहनुमा मुराद सईद ने तस्दीक की है कि शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। फवाद चौधरी ने इस हवाले से बताया कि शहबाज गिल को बनी गाला चौक से बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों में आए लोगों ने अगवा किया। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि शहबाज गिल पर इदारों के खिलाफ बयानबाजी और अवाम को इदारों के खिलाफ उकसाने पर बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमे में इदारों और इनके सरबराहों के खिलाफ उकसाने समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। याद रहे कि शहबाज गिल ने गुज़िश्ता रोज एक निजी TV पर पाक फौज में बगावत की नफरत और फितना अंगेज बातें की थी। इसके अलावा शहबाज गिल सहाफियों को भी गालिम गलोच और बुला बुरा कहते रहे हैं। शहबाज गिल ने ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ भी धमकी आमेज बातें की, जबकि सियासतदानों के खिलाफ नाजेबा बातें और जाती हमले कर चुके हैं। दूसरी जानिब शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद कारकुनान बनी गाला पहुंचना शुरू हो गए हैं। उमर अवैस गर्देजी चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। उमर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त इस्लामाबाद आज मैदान जंग बना रहा। एक तरफ हुकूमत की तरफ से शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरी जानब बनीगाला के बाहर जो कारकुनान है बड़ी तादाद में इमरान खान की जो गिरफ्तारी का इम्कान था उसको रोकने के लिए बड़ी तादाद में डंडे और लाठियां लेके पहुंचे। और इस दौरान वहां पे मीडिया के साथ भी कुछ ऐसे लड़ाई के वाकयात देखने में आए कि मीडिया के साथ सेनेटर फैसल जावेद की मौजूदगी में मीडिया पे भी हमला हुआ। इस वक्त जो शहबाज गिल जो गद्दारी के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है और उन पर दफा नंबर 124A, 153A, 505 और 121B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जो इस वक्त थाना कोसार में मौजूद हैं और वहां पे उनको गिरफ्तार करके रखा गया है। शहबाज गिल पे जो इस वक्त इल्जाम था वो मैं आपको बताता चलूं कि उन पे एक फौज मुखालिफ ये जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था और उसके बाद एक मुहिम शुरू हुई थी सोशल मीडिया पे। उसके बाद शहबाज गिल को गिरफ्तार उस जुर्म में उनको गिरफ्तार किया कि उन्होंने मजमूम मुहिम चलाई और इदारों के खिलाफ किरदार कशी की। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगजेब के हमरा उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी गलती कर चुकी है, इसको अंजाम भुगतना होंगे। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि फवाद चौधरी की भी फील्डिंग सेट की हुई थी, लेकिन फवाद चौधरी बच निकलने में कामयाब हो गए। तहरीक इंसाफ ने हाई कोर्ट से इस वक्त रुजू करने का फैसला कर दिया है और जो उनकी कानूनी टीम है वो फैसल चौधरी एडवोकेट की सरबराही में तश्कील दे दी गई है। और इस सूरत हाल पे बनीगाला में इमरान खान की गिरफ्तारत हंगामी इजलास भी और जो शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद की जो सूरत हाल है उस पर भी बड़ा गौर व फिक्र किया गया और इल्जाम लगाया गया कि शहबाज गिल को गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि उन पर उनको अगवा किया गया, उनके कपड़े फाड़े गए, उनको अगवा किया गया, गाड़ी से निकाला गया, गाड़ी तोड़ी गई
ان کے ڈرائیور کو تو اس وقت جو ملی جلی صورتحال ہے آج اسلام آباد میں بڑے افسوسناک واقعات دونوں جانب سے دیکھنے میں آئے ہیں جو کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا اس وقت کیونکہ آج جمعہ عاشور بھی تھا اور تمام لوگوں کی توجہ آج امام کربلا کی جانب تھی لیکن اس وقت ایک سیاسی انتقامات اور یہ اس طرح کی چیزیں دیکھنی آئی ہیں جو کہ کسی بھی صورت میں ملک کے مفاد میں نہیں جا رہی. عمر یہ بھی کہی گا کہ شہباز گل کو گرفتار کیا گیا تو اس کے کافی گھنٹوں بعد ان کے خلاف جو ایف آئی آر ہے وہ سامنے آئی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر گرفتاری ہونا تھی تو پہلے ایف آئی آر کا درج ہونا ضروری تھا. جی بالکل تحریک انصاف کی جانب سے یہی الزام لگائے جا رہے ہیں کہ شہباز گل پہ کیا مقدمہ ہے. انہوں نے بلکہ ایف آئی آر سے بھی اس چیز کی تفصیل مانگی ہے کہ کس جرم میں شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا جبکہ ان کے خلاف کوئی کسی قسم کا مقدمہ نہیں تھا. جو شہباز تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں فیصل چودھری انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ نامعلوم لوگ آئے شہباز گل کی گاڑی توڑی اس کو لے کے گئے. وہ 5 مختلف تھانوں میں ہم گئے اور وہاں پہ پتہ کیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ شہباز گل ہمارے پاس نہیں ہے لیکن کافی دیر کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ان کو تھانہ کوثر میں منتقل کیا گیا اور وہاں پہ ان کو رکھا گیا. اس کے بعد یہ جتنے بھی لیگل ٹیم ہیں یہ لیگل ٹیم کی شکل میں تھانہ کوثر کے بعد پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے میڈیا سے بھی ٹاک کی. وقت اعظم سماعتی نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر عمران خان کو بھی گرفتار کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے اور عمران خان کو اگر گرفتار کیا گیا تو پورے ملک میں مطلب شدید قسم کی مزاحمت دیکھنے میں آئے گی اور ہم پورے ملک میں اس چیز کو روکیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو بہت اہم اعلان کرنے لگے ہیں جو 13 اگست کو لاہور میں جلسہ ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد وہ کارکنان کو کوئی اہم پیغام دینے جا رہے ہیں. ابھی انہوں نے یہ تو نہیں بتایا کہ کس طرح کا پیغام ہو سکتا ہے, کیا پورے ملک میں پہیہ جام کریں گے, لاک ڈاؤن مطلب کیا کرنے جا رہے ہیں. بہرحال اس وقت انہوں نے اشارہ دے دیا ہے کہ عمران خان 13 اگست کی جو مطلب جلسہ ہوگا اس میں موجودہ جو صورتحال بنی ہے اس میں کوئی اہم. عمر ویس اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کا کہنا ہے کہ مر جائیں گے لیکن یزید وقت کی بیعت نہیں کریں گے. شہباز گل کی گرفتاری کے بعد ان کے ٹویٹ اکاؤنٹ پر جاری پیغام میں کہا گیا ہے کہ فاشسٹ امپورٹڈ رجیم مخالفین کو دبانے کی کوشش میں فاشزم کے نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے. صرف دبانے اور جھکانے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے لیکن انہیں ناکامی ہوگی. انہوں نے اپنے پیغام میں مزید کہا کہ حسینی ہیں اور ڈٹ کر حق کے ساتھ کھڑے ہیں. مر جائیں گے مگر یزید وقت کی بیعت نہیں کریں گے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کا کہنا ہے کہ مر جائیں گے لیکن یزید وقت کی بیعت نہیں کریں گے. شہباز گل کی گرفتاری کے بعد ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری پیغام میں کہا گیا ہے کہ فاشسٹ امپورٹڈ رجیم مخالفین کو دبانے کی کوشش میں فاشزم کے نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے. صرف دبانے اور جھکانے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے لیکن انہیں ناکامی ہوگی. انہوں نے اپنے پیغام میں مزید کہا کہ حسینی ہیں اور ڈٹ کر حق کے ساتھ کھڑے ہیں. مر جائیں گے مگر یزید وقت کی بیعت نہیں کریں گے. شہباز گل کو بغاوت ریاستی اداروں کے خلاف اکسانے کے الزام میں گرفتار کیا. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا رد عمل. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا شہباز گل اغوا نہیں ہوا, باقاعدہ مقدمہ درج کیا گیا ہے. یہ بڑا حساس معاملہ ہے. اب رینکس کا نام لے کر ایسی باتیں کر رہے ہیں, اس میں جو بھی ملوث ہوگا اسے گرفتار کریں گے. وہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچے ہیں. یہ مجالس کا اختتام بھی جو ہے وہ پرامن طریقے سے ہو. خاص طور پہ جی بی میں کیونکہ اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا تو وہاں پہ جو ہے وہ خصوصی انتظامات کیے اور ہم نے بھی ان کو تمام صوبوں کو یعنی تمام صوبوں کو انہوں نے جو بھی وفاقی فورسز رینجرز ایف سی اور فوج کی انہوں نے جو ڈیمانڈ طلب کی اس کے مطابق جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے وہ ایڈوائز کی اور اس کے مطابق جو ہے وہ ان کو ساری چیزیں جو ہے وہ فراہم کی گئی ہیں.
تو اور یہ انتظامات جو ہیں وہ سارے ہوپ فلی جس طرح سے امید کی جاتی تھی بہتر طور پہ انجام پا چکے ہیں، اور باقی آنے والے لمحات میں بھی انشاءاللہ تعالی اسی طرح سے جو ہے وہ انجام پائیں گے۔ دوسری جو آج کی انفارمیشن جس کے آپ کافی منتظر ہوں گے، میں اس پہ ابتدائی جو اب تک کی صورتحال ہے وہ میں آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں کہ جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ایک نجی چینل کے ساتھ باقاعدہ سازش کر کے، باقاعدہ جو ہے اس میں کئی کردار ہیں جن کرداروں کا تعین جو ہے وہ انویسٹیگیشن میں ہوگا، یہ باقاعدہ سازش کی گئی، اور اس میں پولیٹیکل عنصر بھی یہ تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ فارن فنڈنگ میں اور توشہ خانہ ریفرنس میں جو بری طرح سے پھنس چکی ہے، اور اس کے بعد جس طرح سے لوگوں کی طرف سے انہیں لان تان ہو رہی ہے، اور جس طرح سے جو سانحہ لسبیلا کے شہداء کے خلاف جو ان کی گمراہی سامنے آئی ہے، اور جو ہم یہ کہتے رہے کہ عمران خان اس قوم کو تقسیم کر رہا ہے، تقسیم کرنا چاہتا ہے، یہ نوجوان نسل کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، وہ گمراہی جو ہے سانحہ لسبیلا کے شہداء کے خلاف جس طرح سے سامنے آئی، اور پہلی دفعہ یہ محسوس کیا گیا کہ اس گمراہی کے متعلق قوم کو ادراک ہونے کو جا رہا ہے، قوم اس فتنے کی، اس فساد فی الارض کی جو ہے وہ شناخت کرنے کو ہے۔ تو ان چیزوں سے دھیان ہٹانے کے لیے ایک سازش کے تحت ایک بیانیہ جو ہے وہ بنایا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کی گرفتاری پر پارٹی چیئرمین عمران خان کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے شہباز گل کی گرفتاری کو اغوا قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں عمران خان نے ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شہباز گل کو گرفتار نہیں، اغوا کیا گیا۔ ایسی شرمناک حرکتیں کسی جمہوریت میں ہو سکتی ہیں؟ سیاسی کارکنوں کے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک کیا گیا۔ چیئرمین تحریک انصاف نے لکھا کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم اس حکومت کو قبول کر لیں۔ دوسری جانب عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے بھی شہباز گل کی گرفتاری کی مزاحمت کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے سیاست میں مزید بے امنی پھیلے گی۔ شہباز گل کی گرفتاری قابل مذمت ہے۔ رہنما پی ٹی آئی فیصل جاوید کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا شہباز گل کو اغوا کیا گیا، کوئی پتہ نہیں کہاں ہے، عدلیہ اور فوج سمیت سب ادارے اپنے اور احترام کرتے ہیں۔ ایک تو اس چیز پہ ڈسکشن ہوئی شہباز گل کے حوالے سے، دوسرا 13 اگست کو انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے لاہور میں، اور پورے پاکستان سے تحریک انصافی کے کارکنان نہیں بلکہ سب شہریوں کو دعوت ہے کہ وہ پہنچیں اور اس جلسے میں شرکت کریں۔ خیبر پختونخوا سے بھی لوگ جا رہے ہیں اور باقی علاقوں سے بھی لوگ آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا، جس جلسے میں ہم جشن آزادی منائیں گے، اور عمران خان صاحب اپنے خطاب میں آگے کا لائے عمل اس کا اعلان بھی کریں گے۔ امپورٹڈ حکومت نے جتنے ہتھ کنڈے تھے وہ استعمال کر لیے ہیں، جو انہوں نے ڈرانا تھا، دھمکانا تھا لوگوں کو، وہ کر لیا ہوا ہے، اور انہیں عوام سے ہر جگہ پر ان کو شکست ہو رہی ہے۔ پہلے سوات کے اندر بائی الیکشن میں 13 جماعتوں نے مل کے، 1 درجن سے زائد جماعتوں نے مل کے الیکشن لڑا، اور تحریک انصاف کے ہاتھوں انہیں شکست ہوئی۔ اور اس کے بعد آپ نے پنجاب کے بائی الیکشن میں دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں جو انہیں یہاں شکست ہوئی ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو، یہ پاکستان کی تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ ہے۔ تمام چیزیں ایک طرف تھیں اور عمران خان ایک طرف تھے، اور یہ عوام، تو عوام جس تعداد میں نکلی ہے، نون لیگ کا پوری پلاننگ تھی کہ یہ سازش کریں، یہ دھاندلی کریں، کوئی بھی حربہ استعمال کریں، نون لیگ کا پوری پلاننگ تھی
धांधली का पूरा एक प्लान तैयार था और धांधली की भी इन्होंने, लेकिन जिस तादाद में अवाम निकले वो उसके सामने मान पड़ गई। तो इमरान खान साहब उस जलसे में 13 और 14 तारीख की दरमियानी शब आज़ादी, हकीकी आज़ादी जलसा होगा और इमरान खान साहब हम बताएंगे कि इस मुल्क के असल में बनने का मकसद क्या था और क्या हम ये आज का जो पाकिस्तान है वो कायदे आज़म का पाकिस्तान है, आज का क्या वो पाकिस्तान जो अल्लामा इकबाल ने जो सोच थी वो पाकिस्तान है। हमने इस मुल्क को एक खुददार पाकिस्तान बनाना है, खुद मुख्तार पाकिस्तान बनाना है और हमने जो इमरान खान का पार्टी का नस्बुलैन था, अय्या का नाब दो अय्या का नस्ताइन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है, जिसके लिए कानूनी टीम तश्कील दे दी गई है। शहबाज गिल की बनी गाला के बाहर से गिरफ्तारी के बाद इमरान खान की ज़ेर सदारत पीटीआई क़यादत का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें डॉक्टर शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद किसी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में मौजूदा सूरत हाल में पीटीआई की हिकमत अमली पर मुशावरत और पीटीआई कानूनी टीम की रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर अदालत से रुजू करने से मुतालिक उमूर पर गौर किया गया। इजलास में यह भी फैसला किया गया कि फैसल चौधरी शहबाज गिल के मुकदमे में मुआवनत करेंगे। इजलास के शुरका के गुफ्तगू करते हुए पीटीआई चेयरमैन ने कहा कि हुकूमत फाशिज्म पर उतर आई है, सियासी कारकुनान के साथ गैर जमहूरी रवैया इख्तियार किया जा रहा है। हुकूमत के इस फाशिस्ट रवैये को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अवाम की ताकत हमारे साथ, किसी से डरने वाले नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। शहबाज गिल की गिरफ्तारी पीटीआई का FIA से रुजू करेंगे। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत की मुशावरती बैठक में तहरीक इंसाफ के कारकुनों को किसी भी कॉल के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी गई है, जबकि कारकुनान को हर घड़ी और हर वक्त एक कॉल पर बाहर आने का हुक्म दिया गया है। पीटीआई की मरकजी क़यादत के इजलास में फैसला किया गया कि अगर हुकूमत ने इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश की तो हर फॉर्म पर शदीद और सख्त रद्दअमल दिया जाएगा। इंतकामी कार्रवाई का भरपूर सियासी और कानूनी महाज पर मुकाबला किया जाएगा। ज़रा के मुताबिक शहबाज गिल की गिरफ्तारी और नई सूरत हाल के बाद इमरान खान 13 अगस्त को आइंदा के लाहेअमल के हवाले से कारकुनान को कुछ अहम हिदायत करेंगे। शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर पंजाब हुकूमत हरकत में आ गई। हुकूमत पंजाब ने 25 मई के वाक़े में मुलविस अफराद को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने 25 मई के वाक़यात पर गिरफ्तारियाँ शुरू करने का हुक्म दे दिया। सूबाई हुकूमत का कहना है कि 25 मई को पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों पर तशद्दुद और गिरफ्तार किया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने IG को पंजाब पुलिस बनीगाला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भिजवाने का हुक्म भी दे दिया है। गुज़िश्ता रोज़ रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए बताया था कि मुहर्रमुल हराम के बाद 25 मई के मुल्ज़मान का एहतसाब शुरू होगा। 24 अरब रुपए का मुल्ज़िम हमजा शहबाज लंदन फरार करा दिया गया है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि आज मेरे इस्लामाबाद में वाक़े घर और लाल हवेली पर गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया। अगर बगैर वारंट गिरफ्तारी की कोशिश की गई तो अपना दिफा करूंगा। अपने वीडियो पैगाम में साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि 10 मुहर्रम के बाद दिन यजीदी कुव्वतों ने मेरे इस्लामाबाद के घर में 4 पुलिस की गाड़ियों के साथ छापा मारा, जबकि लाल हवेली में सफेद कपड़ों का पूरा दस्ता भेजा है। शेख रशीद ने कहा कि मैं जेल से घबराने वाला नहीं। 10 मुहर्रम है और यजीदी कुव्वतों को कोई शर्म नहीं। इन्होंने 4 गाड़ियों के साथ मेरे इस्लामाबाद के घर में रेड किया है और लाल हवेली में सफेद कपड़ों की एक पूरी प्लटून भेजी है। और मैं इनको बताना चाहता हूं कि मैंने आधी अपनी जवानी जेल में काटी है और आवारा कलाशन कोफों में 7 साल कैद हुई है। मैं जेल से घबराने वाला नहीं हूँ। जेल मेरी ससुराल है और हथकड़ी मेरी जेवर है और मौत मेरी महबूबा है। मैं मुकाबले से भागने वाला नहीं हूं। मैं मनी लॉन्डर नहीं हूं। मैं कोई साम्राज्य का एजेंट नहीं हूं। मैं पाकिस्तान की अजमत का और पाकिस्तान की तरक्की का सिपाही हूं। मैं हर कीमत पर पाकिस्तान की अजमत, पाकिस्तान के उसूल और इमरान खान की दोस्ती निभाऊंगा। जेल आप लोगों को डरा सकती है भगोड़ो, जो सऊदी अरब भागते हो, जो लंदन भागते हो, वारंट ले आओ। मैंने अपना बक्सा बांधा हुआ है
آ جاؤ اور میں چلتا ہوں. میں نے اپنی پیسٹ, شیونگ کریم, دوائی سب رکھ لی ہے, آ جاؤ. لیکن اگر وارنٹ کے بغیر میرے گھر میں داخل ہوئے تو میں ساری قوم کے سامنے یہ ریکارڈنگ کرانا چاہتا ہوں. اگر بغیر وارنٹ میرے گھر میں داخل ہوئے تو میں اپنی حفاظت کرنے. مسلم لیگ کاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر مونس صلاحی نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے بنی گالہ میں گھر کی حفاظت کے لیے پنجاب پولیس بھیجنے کا اعلان کیا ہے. پی ٹی آئی کے رہنما شہباز گل کی گرفتاری پر مونس صلاحی کا ٹویٹ, کہا بنی گالہ کی جانب پیش قدمی کا سنا ہے, پنجاب پولیس کو حفاظت کے لیے بھیجا جا رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کو روکا جائے گا. عمران خان تک پہنچنے کے لیے پنجاب کے عوام اور پنجاب حکومت سے گزر کر جانا ہوگا. مونس صلاحی نے کہا عمران خان کے خلاف ہر سازش کو ناکام بنایا جائے گا. عمران خان پاکستان کی آواز اور عوام ان کے ساتھ ہیں. خبریں اور بھی ہیں لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ اقتدار کے مرحومی نے عمران خان کو پاگل کر دیا ہے. اداروں پر حملہ یا بغاوت کی ترتیب دینا صریحاً ملک دشمنی ہے. ایک بیان میں خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ اقتدار ناپائیدار چیز ہے, ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہتا. وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ اختلاف کرنا حق ہے مگر اداروں پر حملہ یا بغاوت کی ترغیب دینا صریحاً ملک دشمنی ہے. اقتدار کی مرحومی نے عمران خان کو پاگل کر دیا ہے. خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پاک فوج کو ٹارگٹ کر کے عمران اور اس کے ہواری ملک دشمن ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کے اداروں کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا کر رہی ہے. بلوچستان کے علاقے کلات میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا دراصل پاکستان کی سالمیت اور یکجہتی پر وار کرنے کے مترادف ہے. پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صادق اور امین نہیں رہے. مولانا عبدالغفور حیدری نے مزید کہا پی ٹی آئی نے پاکستان کی سیاست کو گندا کرنے کی کوشش کی جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی. آپ کو بتا رہے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملکی اداروں کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا کر رہے ہیں. بلوچستان کے علاقے کلات میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا دراصل پاکستان کی سالمیت اور یکجہتی پر وار کرنے کے مترادف ہے. پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صادق اور امین نہیں رہے. مولانا عبدالغفور حیدری نے مزید کہا پی ٹی آئی نے پاکستان کی سیاست کو گندا کرنے کی کوشش کی جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی. اداروں کے خلاف سوشل میڈیا مہم کے تانے بانے کھلنے لگے. پی ٹی آئی کارکن نے تحریک انصاف کا بھانڈا پھوڑ دیا. سوشل میڈیا پر مہم چلانے والے کارکن نے غیر مشروط معافی مانگ لی. کہا تحریک انصاف کے سوشل میڈیا مہم سے متاثر ہو کر اداروں کے خلاف مہم چلائی, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. پی ٹی آئی پوری طرح اداروں کے خلاف مخالف مہم میں ملوث ایک اور گواہ سامنے آ گیا. عمران خان اور پی ٹی آئی میڈیا سیل نوجوانوں کو منظم طریقے سے اکساتا ہے. قانون کی سخت عملداری قائم ہونے اور حقائق سامنے آنے پر گمراہ نوجوانوں کے ہوش ٹھکانے آنے لگے. اداروں کے خلاف ٹویٹ کرنے والے پی ٹی آئی کارکن پرویز غلام رسول کو غلطی کا احساس, حقائق بتا دیے. عمران خان کی تقریروں میڈیا سیل کے ٹرینڈ سے متاثر ہوا. سوشل میڈیا پر بڑی تعداد میں پی ٹی آئی نے نوجوانوں کو گمراہ کیا ہے. پی ٹی آئی کارکن نے کہا مجھے سنگین غلطی کا احساس ہو گیا, نہایت معذرت خواہ ہوں. پرویز غلام رسول کی طرح سوشل میڈیا پر بڑی تعداد میں پی ٹی آئی نے نوجوانوں کو گمراہ کیا ہے. میرا نام پرویز غلام رسول ہے. میں نے لاشعوری طور پر اور غلطی سے اپنے ملک اور غلط ٹویٹس کی اور یہ سب
میرے اپنے طور پہ نہیں کیا. اصل میں موجودہ طور پہ خان صاحب کی تقریریں سن کر اور پی ٹی آئی کی میڈیا سیل کی موجودہ جو ٹویٹس پر ٹرینڈز چل رہے ہیں ان ٹرینڈز کو پڑھ کر ان سے یعنی ان کے انفلوئنس میں آ کر میں نے اس طرح کی ٹویٹ کر دی جو کہ ہماری چلی گئی. میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں اور بار بار معافی کا طلبگار ہوں. اپنے لوگ ہمارے لیے روزانہ قربانیاں دے رہے ہیں اور انہی کی وجہ سے ہمارا ملک ابھی تک بچا ہوا. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ 2 ووٹوں کی حکومت 15 اتحادی پارٹیوں کے ساتھ بے لگام ہو رہی ہے. بے لگام حکومت کی عقل پر پردہ پڑ چکا ہے. ان کا کہنا ہے ان کا نام ایجنڈا عمران خان کو نااہل اور نواز شریف کو اہل کرانا ہے. انہوں نے کہا کہ معاشی تباہی، سیاسی عدم استحکام، دہشت گردی کا آغاز ان کی سیاست کو دفن کر دے گا. وفاقی وزیر و ماہر اقتصادیات عائشہ غوث پاشا کا کہنا ہے کہ دکانوں پر ٹیکس سے متعلق کچھ تاجروں کے تحفظات تھے، اس لیے عارضی طور پر فکس ٹیکس کو گزشتہ حکومت کے مطابق کر دیا. ایسا نہیں کہ کسی طبقے کو ٹیکس چھوٹ مل رہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ چھوٹی دکانوں پر زیادہ بوجھ پڑ رہا تھا، اس لیے ٹیکس سے متعلق دوبارہ غور کر رہے ہیں. ستمبر تک معاملے کو مزید بہتر کیا جائے گا. عائشہ غوث نے کہا کہ ملک کو خود مختار بنانا ہے تو سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. انہوں نے مزید کہا کہ ملک کے لیے کردار ادا کرنا ہے، اس لیے جس کے زیادہ وسائل ہیں وہ زیادہ ٹیکس دے. وفاقی وزیر اور ماہر اقتصادیات عائشہ غوث پاشا کا یہ بھی کہنا ہے کہ IMF بھی یہ بات کر رہا ہے کہ ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے. لاہور میں 10 محرم الحرام کا جلوس نثار حویلی سے برآمد. LWMC کے ورکرز متحرک. روٹس پر صفائی ستھرائی کا کام جاری. تفصیلات جانتے ہیں ہمارے رپورٹر کامران علی سے. جی کامران علی، اپڈیٹ کیجیے گا. ہاں جی بالکل، محرم الحرام کا جو لاہور کا مرکزی جلوس ہے وہ نثار حویلی سے جو ہے وہ برآمد ہو چکا ہے اور زائرین کی کثیر تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور لوگ گریہ ازاری بھی کر رہے ہیں، ماتم داری بھی کر رہے ہیں اور لنگر کا بھی یہاں پر جو ہے وہ وسیع انتظام ہے. جگہ جگہ پر دودھ کی سبیلیں، شربت کی سبیلیں بھی لگی ہوئی ہیں. اور اگر صفائی کی ہم بات کریں تو میرے پیچھے میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو یہ LWMC ملازمین جو ہیں وہ ساتھ ساتھ صفائی کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ لاہور میں LWMC کی جو CEO رافع حیدر ہیں ان کی جانب سے سخت احکامات جاری کیے گئے تھے کہ جلوس کے تمام روٹس کے اوپر جو ہے وہ سینٹری ورکرز جو ہے وہ کام کریں گے اور کسی قسم کا جو ہے وہ گند دیکھنے میں جو نظر آیا تو متعلقہ اسٹاف کے خلاف جو ہے وہ سخت کارروائی ہوگی. آج ہم نے دیکھا کہ لاہور میں جن روٹس پہ جو ہے وہ جلوس جا رہا ہے، ڈسپوزیبل پیکنگ جو ہے یہ زیادہ تر لنگر میں استعمال کی جاتی ہے اور وہ لنگر کی جو ڈسپوزیبل پیکنگ بعد میں لوگ پھینک دیتے ہیں اس کو اکٹھا کرنے کے لیے اسٹاف جو ہے وہ متحرک ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے کہ یہ جو جلوس ہے یہ اپنے روایتی راستوں سے کامران علی اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. لاہور، کراچی اور اسلام آباد سمیت ملک بھر میں آج یوم عاشور کے جلوس نکالے گئے جن میں عزادار نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرسہ پیش کر رہے ہیں. کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں جبکہ مختلف شہروں میں موبائل سروس بھی معطل کر دی گئی. لاہور میں یوم عاشور پر ذوالجناح کا مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد ہوا. امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی عظیم قربانی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے عزاداروں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. گردنواں کے علاقوں سمیت دیگر شہروں سے آنے والی لاکھوں کی تعداد میں ماتمی حضرات سینہ کوبی کرتے ہوئے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعزیت پیش کرتے رہے. کراچی میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا. جلوس کی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے. سینٹرل کنٹرول روم میں CCTV کیمروں کے ذریعے روٹ کی مانیٹرنگ، پولیس اور رینجرز کے 7,000 سے زائد اہلکار تعینات کیے گئے. یوم عاشور پر صدر عارف علوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ آج کے دن حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ نے دین کی سربلندی اور حق اور صداقت کی خاطر اہل بیت اور دیگر جانثار ساتھیوں کے ہمراہ جام شہادت نوش فرمایا.
آج کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک ظالم حکمران کی بیعت کرنے سے انکار کرتے ہوئے دین کی سربلندی اور حق اور صداقت کی خاطر اہل بیت اور دیگر جانثار ساتھیوں کے ہمراہ جام شہادت نوش فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ نواسہ رسول نے کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں حق کی خاطر اپنا سر تو کٹایا مگر ایسے باطل قوتوں کے سامنے جھکنے نہ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ یوم عاشور حق و باطل کے لازوال مارکے کی یاد دلاتا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں نے باطل کے اطاعت سے انکار کیا۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مسلمہ کے لیے عظیم درس ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھیوں نے جانوں کا نذرانہ دے کر اسلام کو جلا بخشی۔ وطن عزیز کو مشکلات سے نکالنے کے لیے اسی صبر اور ہمت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یوم عاشور پر پی ٹی آئی رہنما فیاض الحسن چوہان نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے دین کی سربلندی کے لیے ساتھیوں کے ہمراہ جام شہادت نوش فرمایا۔ عظیم ترین قربانی حق اور باطل کا فرق واضح کرنے کے لیے تھی۔ یوم عاشور پر پنجاب بھر میں بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ انتظام کی نگرانی اور وزیر اعلیٰ پنجاب الہی کو خود کر رہے ہیں۔ کی زکات ہے۔ پاک فوج کے جوان وفاقی وزیر شیری رحمان نے بھی شمالی وزیرستان میں پاک فوج کے قافلے پر خودکش حملے کی مذمت کی ہے۔ جاری کیے گئے بیان میں شیری رحمان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے بزدلانہ حملے پاک فوج کے بہادر جوانوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری قوم متحد ہے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں فوجی قافلے پر خودکش حملہ جس کے نتیجے میں 4 فوجی جوان شہید ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عام کے مطابق شہداء میں لانس نائک شاہ، زیب لانس، نائک سجاد، سپاہی امیر اور خرم شامل ہیں۔ پاک فوج دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ہمارے بہادر نوجوانوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ سیکیورٹی ایجنسی خودکش حملہ آور اور اس کی سہولت کاروں سے متعلق تحقیقات کر رہی ہے۔ کمانڈر باراکور لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور نے کوئٹہ کے سینٹرل پولیس آفس میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ کیا۔ مشیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو، چیف سیکرٹری عبدالعزیز عقیلی اور آئی جی پولیس عبدالخالق شیخ بھی موجود تھے۔ کور کمانڈر اور مشیر داخلہ کو محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی انتظامات اور تیاریوں سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں کور کمانڈر کو بتایا گیا کہ صوبے میں سیکیورٹی انتظامات کے لیے پولیس کے 20,000 سے زائد اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ ضرورت پڑنے پر فوج اور ایف سی کے خدمات بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ بریفنگ کے مطابق صوبے کے حساس اضلاع میں سیکیورٹی پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے محرم الحرام کے جلوسوں کی براہ راست مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف اور بل گیٹس کے درمیان ہونے والے ٹیلی فونک رابطے میں صحت عامہ بالخصوص پاکستان سے پولیو کے مکمل خاتمے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ بل گیٹس نے قومی پولیو مہم میں پاک فوج کی مدد کو سراہا، جبکہ آرمی چیف نے پولیو کے خاتمے کے لیے بل گیٹس اور ان کی فاؤنڈیشن کی کوششوں کی تعریف کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے بل گیٹس کو پولیو فری پاکستان کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ صوبائی وزیر داخلہ ہاشم جوگر کی زیر صدارت امن و امان، سیکیورٹی اور دیگر انتظامات بارے اجلاس۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے سیکیورٹی کے انتظامات بارے صوبائی وزیر کو بریفنگ دی۔ صوبائی وزیر نے کنٹرول روم کا دورہ بھی کیا اور مانیٹرنگ کے عمل کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں صوبائی وزیر لیبر انصر مجید خان اور ممبر صوبائی اسمبلی رائے تیمور خان بھٹی بھی شریک۔ ڈویژنل کمشنر زاہد حسین، آر پی او معین مسعود، ڈپٹی کمشنر ڈی پی او اور دیگر ضلعی افسران موجود۔ صوبائی وزیر نے ضلعی انتظامیہ کے تمام انتظامات اور سیکیورٹی پر بریفنگ دی۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اور مشائخ اعظام کو بھی
بھائی چارے، مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کو فروغ دینا چاہیے۔ جلوسوں اور مجالس کی فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات ہونے چاہیے۔ ضلع انتظامیہ کے تمام محکمے پرامن عاشورہ محرم الرٹ پر ہیں۔ امن کمیٹی کا کاروان ضلع انتظامیہ کے ساتھ جلوسوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لاہور میں یوم عاشور پر مجلس اور جلوس برآمد کا سلسلہ جاری۔ سید امتیاز صداقت کی سرپرستی میں مصری شاہ امام بارگاہ سید صداقت حسین شاہ سے شعبہ زلجنا کا جلوس برآمد ہوا۔ عزاداران امام حسین نے نوحہ خوانی اور زنجیر زنی کی تفصیل جانتے ہیں جنید اشرف کی اس رپورٹ میں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ لاہور میں یوم عاشور پر مجالس اور جلوسوں کے برآمد ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ سید امتیاز صداقت کی سرپرستی میں مصری شاہ امام بارگاہ سید صداقت حسین شاہ میں 10ویں محرم الحرام شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کے موقع پر مجلس منعقد کی گئی۔ بعد ازاں شبیہ ذوالجناح کا جلوس بھی برآمد ہوا۔ امام بارگاہ سید صداقت حسین شاہ مصری شاہ میں عزاداران امام حسین رضی اللہ عنہ نے نوحہ خوانی اور گریہ زری کی۔ مصری شاہ میں امام بارگاہ سید صداقت حسین شاہ سے قدیمی جلوس برآمد ہوا۔ جلوس شبیہ ذوالجناح برآمد کرنے کا سلسلہ گزشتہ 70 سالوں سے جاری ہے۔ عزاداران امام حسین رضی اللہ عنہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ عزاداروں نے سینہ کو بھی نوحہ خوانی اور زنجیر زنی کی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ زیارت قدیمی اور روایتی زیارت ہے۔ یہ عرصہ 70 سال سے نکل رہی ہے۔ امام بارگاہ سید صداقت حسین شاہ سے متولی سید امتیاز صداقت یہ زیارت کے سارے انتظامات کر رہے ہیں۔ پوری برادری اس کا ساتھ ہے۔ سادات مسانیہ مصری شاہ کی روایات کے مطابق یہ زیارت مصری شاہ سے قدیمی اور روایتی نکلتی ہے اور یہاں سے جلوس نکلتا ہوا اپنے مقامی راستوں سے مقررہ وقت پر مغرب کے ٹائم اختتام پذیر ہوتا ہے۔ 47 سال ہو گئے ہیں ہم نکال رہے ہیں، اور پہلے سب سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی ہدایت پر صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد ننکانہ صاحب پہنچ گئیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے ڈپٹی کمشنر دفتر میں اجلاس کی صدارت کی اور مرکزی جلوس کا دورہ کیا۔ اجلاس میں سابق وفاقی وزیر بریگیڈیئر سید اعجاز شاہ، ڈپٹی کمشنر احمد نائک، ڈی پی او اور دیگر متعلقہ اداروں کے افسران نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او ننکانہ صاحب نے اجلاس کے دوران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کو ضلع میں امن و امان بارے بریفنگ دی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے ڈی ایچ او اسپتال ننکانہ صاحب کا بھی دورہ کر کے مریضوں کی عیادت کی اور طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا، وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی ہدایت پر ننکانہ صاحب میں محرم الحرام کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کی جانب سیف سٹی اتھارٹی آمد ڈیجیٹل کیمروں کے ذریعے لاہور سمیت پنجاب کے شہروں میں یوم عاشور پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ نثار حویلی سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا ہے۔ ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا نے تمام متعلقہ اداروں کے مکمل تعاون پر تہہ دل سے شکریہ ادا کیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ نثار حویلی سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا نے تمام متعلقہ اداروں کے مکمل تعاون پر تہہ دل سے شکریہ ادا کیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ نثار حویلی سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا نے تمام متعلقہ اداروں کے مکمل تعاون پر تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والی معروف کرکٹ امپائر روڈی کرٹسن کار حادثے میں چل بسے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 73 سال کے روڈی کرٹسن کے ساتھ دیگر 3 افراد بھی حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق وہ نیلسن منڈیلا بے کے علاقے میں گولف ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے بعد واپس کیپ ٹاؤن اپنے گھر آ رہے تھے کہ ان کی کار سامنے سے آنے والی کار سے ٹکرا گئی۔ فیملی ذرائع کے مطابق روڈی کرٹسن موقع پر ہی چل بسے۔ روڈی کرٹسن نے اپنے کیریئر میں 108 ٹیسٹ، 209 ون ڈے اور 14 T20 میچز میں امپائرنگ کی۔
کامن ویلتھ گیمز میں خواتین کھلاڑیوں کی خراب کارکردگی کے باوجود سامنے آنے لگی رپورٹس کے مطابق 17,000 روپے ماہانہ کمانے والی فیکٹری ملازم انیلا عزت بیگ تنخواہ کے بغیر چھٹیاں لے کر برمنگھم گئیں۔ ڈسٹرکٹ تھرو کے ایتھلیٹ کے پاس تیاری کے لیے جگہ تو دور کی بات ڈسٹ تک نہیں تھی۔ باکسر مہرین بلوچ کے پاس کوئی کوالیفائی کوچ نہیں تھا۔ عدم سہولتوں کے باوجود خواتین کا گیمز میں شرکت کرنا قابل ستائش ہے۔ کامن ویلتھ گیمز 2022 میں پاکستان کی پوزیشن 18ویں رہی، جبکہ آسٹریلیا کی برتری کے ساتھ کھیلوں کے مقابلے اپنے اختتام کو پہنچ گئے۔ کامن ویلتھ گیمز میں سب سے زیادہ تمغے آسٹریلیا نے حاصل کیے۔ آسٹریلیا سونے کے 67، چاندی کے 57 اور کانسی کے 54 میڈلز کے ساتھ نمبر 1 رہا، اور کینگروز نے مجموعی طور پر 178 میڈلز اپنے نام کیے۔ برمنگھم میں ہونے والے گیمز میں انگلینڈ نے 57 سونے، 66 چاندی اور 53 کانسی کے میڈل جیت کر دوسری پوزیشن حاصل کی، جبکہ کینیڈا نے سونے کے 26، چاندی کے 32 اور کانسی کے 34 میڈل جیتے اور تیسرے نمبر پر رہا۔ بھارت نے 22 سونے، 16 چاندی اور 23 کانسی کے تمغے جیت کر چوتھی پوزیشن حاصل کی، جبکہ پاکستان نے سونے کے 2، چاندی اور کانسی کے 3 تمغے جیت کر 18ویں پوزیشن حاصل کی۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں 1.5% اضافہ ہو گیا۔ امریکی WTI خام تیل کی فی بیرل قیمت میں $1.66 کا اضافہ، قیمت $9.63 ہو گئی۔ برطانوی بیرنٹ خام تیل کی فی بیرل قیمت میں $1.67 کا اضافہ، قیمت بڑھا کر $96.50 ہو گئی۔ ادھر امریکی اسٹاک مارکیٹ میں ٹرینڈنگ غیر مستحکم رہی۔ ڈاؤ انڈیکس 19 پوائنٹس کے اضافے سے 32,832 پوائنٹس اور نیڈیکس کمپوزٹ انڈیکس 13 پوائنٹس کے مندی سے 12,644 پوائنٹس پر بند ہوا۔ امریکہ کی ریاست نیو میکسیکو میں الگ الگ واقعات میں 2 پاکستانیوں سمیت جنوب ایشیا سے تعلق رکھنے والے 4 مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے مسلمانوں کے قتل کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ 2 پاکستانیوں سمیت 4 مسلمانوں کا قتل نفرت پر مبنی جرم کا شاخسانہ لگتا ہے۔ مسعود خان نے نیو میکسیکو پولیس سے اپیل کی ہے کہ وہ قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے تک لا کر ان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ دوسری جانب پولیس کو شبہ ہے کہ 4 واقعات کا آپس میں تعلق ہے اور ان کی وجہ نسل تعصب ہو سکتا ہے۔ فلورائیڈ میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر پر محکمہ انصاف اور FBI نے مبینہ طور پر چھاپہ مارا۔ کارروائی کی امریکی میڈیا کے مطابق اس چھاپے مار کارروائی کا مقصد ٹرمپ سے اہم کاغذات کی برآمدگی مسروق ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جاری کردہ بیان میں تصدیق کی ہے کہ گزشتہ روز امریکی خفیہ ایجنسی FBI کی جانب سے جنوبی فلورائیڈ میں ان کے گھر پر چھاپہ مارا گیا۔ سابق امریکی صدر کا کہنا ہے کہ چھاپہ مار کارروائی کے دوران بڑی تعداد میں FBI اہلکاروں نے ان کے گھر کو گھیرے میں لے لیا، تلاشی لی۔ دوسری جانب امریکی ماہرین قانون کا کہنا ہے کہ مبینہ طور پر چھاپہ مار کارروائی کے لیے اہم عہدے داروں نے اجازت دے دی گئی ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ اس کارروائی کا مقصد ٹرمپ کے گھر سے اہم کاغذات کی برآمدگی مقصود ہے، جبکہ محکمہ کی طرف سے خاموشی کا طلب پروفیشنل عزم ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کی روس یوکرین امن مذاکرات کرانے کی پیشکش پر روس کا رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق روس کا کہنا ہے کہ روسی صدر پیوٹن اور یوکرینی صدر ملاقات کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ روسی صدارتی محل کرملن کے ترجمان کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ یوکرینی وفد ریڈار سے جا چکا ہے، فی الحال امن مذاکراتی عمل جاری نہیں ہے۔ وفود کا ہوم ورک مکمل ہونے کی صورت میں ہی روسی اور یوکرینی صدور کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ واضح رہے کہ روسی اور یوکرینی وفود کے درمیان امن مذاکرات کے بغیر سے تعطل کا شکار ہیں اور امن مذاکرات تعطلی کا ذمہ دار دونوں ممالک ایک دوسرے کو ٹھہراتے ہیں۔ کوہ نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں کوہ نیوز۔